Auzu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is wastage and stagnation, causes and control. So far as the wastage and stagnation is concerned, these are the main problems in the education system, and especially at the elementary level and then at the secondary level. There is a huge wastage and stagnation at the elementary stage. As per the Education Commission Report 1964-1966, wastage and stagnation, they are like headache and fever. Headache and fever, they are the diseases, are not diseases in themselves. They are really symptoms of other diseases in the education system. The chief among them are the lack of proper articulation between education and life, and the power capacity of the schools to attract and hold students. जहाँ तक इस स्टैग्नेशन एंड दिस वेस्टेज का ताल्लुक है, आप ऐसे समझो इनको बीमारी के साथ जोड़ा गया है। जैसे हम कहेंगे हेडेक, किसी को सर दर्द है, अगर हम लेंगे वेस्टेज तो ये सर दर्द है, और अगर हम ले लेंगे स्टैग्नेशन तो ये फीवर है। तो दोनों जो है इस तरीके से उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को तबाह किया हुआ है कि एजुकेशन सिस्टम में कोई ऐसा प्रॉपर मतलब हम कहेंगे ऐसे कोई चीज़ नहीं है जो इन चीज़ों को अट्रैक्ट कर सके, ताकि ये जो स्टैग्नेशन एंड वेस्टेज है, इट इज़ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ द प्रॉपर आर्टिकुलेशन। जो एजुकेशन सिस्टम है जो इसको अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं बच्चों को अपनी तरफ से, जिसकी वजह से स्कूल्स और जिसकी वजह से हर एक लेवल, चाहे वो सेकेंडरी लेवल हो चाहे वो एलिमेंट्री लेवल हो, कोई भी लेवल ले लो आप, तो वहाँ पे ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो इसका एक और कंपोनेंट है जो इसके साथ जोड़ा गया है एजुकेशन सिस्टम, जिसने एजुकेशन सिस्टम को तबाह किया हुआ है, वह है पॉवर्टी भी एक ऐसा फैक्टर है जिसने एजुकेशन सिस्टम को बहुत सारा नुकसान पहुंचाया है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे व्हाट डज़ द फर्स्ट टर्म मीन वेस्टेज। वेस्टेज हम किसको कहते हैं? वेस्टेज का दूसरा नाम है ड्रॉप आउट्स। बच्चों का ड्रॉप आउट यानी कि बच्चे एजुकेशन छोड़ जाते हैं। कोई बच्चा जो है इसने फर्स्ट में इसकी एडमिशन हो गया तो सेकंड में एजुकेशन छोड़ जाता है, सेकंड में इसके सेकंड पे पास हुआ तो थर्ड में छोड़ जाता है, फोर्थ फिफ्थ इसी तरीके से अप टू 10th या 11th लेंगे। तो हर एक क्लास में जहाँ बच्चा एजुकेशन अपनी छोड़ देता है, दैट इज़ अ वेस्टेज। तो लीविंग द स्कूल्स बिफोर कंप्लीटिंग द कोर्स, किसी भी कोर्स को कंप्लीट करें, मिसाल के तौर पर सेकेंडरी एजुकेशन जब तक ये कंप्लीट करे, इससे पहले इसने लीव किया, तो हम कहेंगे ये स्टैग्नेशन वेस्टेज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कोर्स कंप्लीट करने से पहले अगर कोई बच्चा एजुकेशन छोड़ दे तो उसे हम कहते हैं वेस्टेज। तो जो वेस्टेज है तो इसका मतलब जो है इन्वॉल्व्स वेस्टेज ऑफ नेशनल लेबर एंड वेल्थ एंड दिस लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंस आर डेंजरस। तो पता ही है वेस्टेज जो है अगर हम देखेंगे तो इस बहुत बड़ा है। जो अगर हम देखेंगे एक बच्चे का कोर्स से पहले ही छोड़ना, ये एक मुल्क के लिए बहुत बड़ी हम कहेंगे एक नुकसान भी है। तो एक अगर हम लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो एक मुल्क के लिए बहुत बड़ा धचका भी है। एक कमेटी है जिसका नाम है हॉट टॉक कमेटी, तो उसने कहा है कि वेस्टेज जो है इज ए प्रीमैच्योर विड्रॉवल। एक तो होता है मैच्योर, जब आप कोर्स कंप्लीट करेंगे फिर आप छोड़ेंगे, मतलब आपका कंप्लीट कोर्स कंप्लीट फिर आपको एजुकेशन छोड़नी है, तो एक तो है प्रीमैच्योर यानी कि अभी कोर्स कंप्लीट किया ही नहीं है तो इससे पहले ही छोड़ना, तो इसको कहते हैं प्रीमैच्योर विड्रॉवल ऑफ चिल्ड्रन। तो जहाँ तक इस एक स्टेज जो होता है, जब एलिमेंट्री स्टेज सेकेंडरी स्टेज, उन कोर्सों को कंप्लीट करने से पहले ही इसने छोड़ दिया, तो ऐसे टर्म को हमने नाम दिया है वेस्टेज। तो इसका मतलब है टाइम मनी लेबर जो है इस पे जो होता है या इन्होंने जो है इसमें दैट ऑल गेट इज वेस्टेड, क्योंकि इसने जो जिसके लिए इसको तैयार किया जाता था, एक कोर्स के लिए तैयार किया जाता है, लेकिन उस कोर्स को कंप्लीट करने से पहले इसने छोड़ दिया, तो इसका मतलब ये मनी, पैसा, टाइम, लेबर, वेस्टेज जो भी है ये सारा कुछ वेस्टेज हो जाता है। तो इसका मतलब है वेस्टेज। तो वेस्टेज का मतलब है ड्रॉप आउट्स, और वी कैन से प्रीमैच्योर विड्रॉवल फ्रॉम ए कोर्स, एक कोर्स से पहले ही अपने आप को विड्रॉ करना। उसके बाद जो दूसरी टर्म है दैट इज़ स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन का मतलब होता है फेलियर, जिसको हम कहते हैं फेल, एक क्लास में फेल हो जाना। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे टू स्टडी द अगेन दैट वेरी क्लास, तो इसका मतलब है कि कोई भी क्लास सर्टिफिकेट कमेटी के डेफिनेशन अगर हम ले लेंगे स्टैग्नेशन की, द रिटेंशन इन द लोअर क्लासेस ऑफ ए चाइल्ड फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। क्योंकि हर एक क्लास का टाइम एक कोर्स एक ईयर का टाइम, क्लास का टाइम जो है वो 1 ईयर है, लेकिन अगर मैं 1 ईयर से ज़्यादा इस क्लास में लगा, यानी कि 2 ईयर 3 ईयर्स, तो अब इस टर्म को हमने नाम दिया है स्टैग्नेशन। तो स्टैग्नेशन और वेस्टेज जो है दे आर इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स विद ईच अदर। अगर हम एक हिंदुस्तान की कैलकुलेशन ले लेंगे कि कितनी वहाँ पे वेस्टेज और स्टैग्नेशन हुई थी, तो अगर आप देखेंगे
کہ 1951 میں اگر دیکھیں گے فرسٹ میں اگر 100 لڑکے جو ہے مثال کے طور پر ایڈمٹ ہو جاتے تھے کسی اسکول میں تو 50 جو ہے ان 100 میں سے 50 جو ہے 50 سیکنڈ کلاس میں چلے جاتے ہیں، 50 ڈراپ ہو جاتے ہیں وہاں پہ. آپ خود ہی سمجھو کہ کتنی ہے. اسی طریقے سے سیکنڈ میں 62% ہے، تھرڈ میں 48% پہنچ جاتی تھی ان 100 میں سے. ففتھ میں یہ اگر فورتھ میں اگر ہم دیکھیں گے تو 37%، ففتھ میں اگر ہم دیکھیں گے 27%، سکستھ میں اگر دیکھیں گے 17%، ایٹتھ میں اگر سیونتھ میں اگر دیکھیں گے 14%، اگر ہم ایٹتھ میں دیکھیں گے 12%. اس کا مطلب ہے کہ 100 میں سے 12 ہی بچے 100 میں سے صرف 12 بچے جو ہے ان 1950 اینڈ 51 میں اگر دیکھیں گے تو اس وقت اگر بچوں کے دیکھیں گے اگر ہم 100 بچے جو ہے فرسٹ میں ایڈمٹ کرتے تھے تو 8th میں ان 100 میں سے صرف 12 بچے پہنچ جاتے تھے. کتنے پہنچ جاتے تھے؟ 12 بچے. تو آپ خود بھی دیکھیں گے 88% جو بچے ہیں وہ ان کلاسوں میں اپنے آپ جو ایجوکیشن جو ہے وہ ادھورے چھوڑ دیتے تھے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے 65 66 میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں کیا ہے کہ 100 میں سے 58.2% سیکنڈ میں کلاس میں چلے جاتے تھے، 47.1% تھرڈ میں چلے جاتے 36.7% جو ہے، فورتھ میں چلے جاتے تھے 29.3% جو ہے، ففتھ میں چلے جاتے تھے 23.6% جو ہے، سکستھ میں چلے جاتے ہیں 19.5%، سیونتھ میں چلے جاتے تھے، اور 15.4% جو بچے ہیں وہ 8th میں پہنچ جاتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ 65 میں سے 66 میں اگر آپ 100 بچے فرسٹ میں ایڈمٹ کرتے تھے ان میں صرف 15 بچے ایسے ہیں جو 8th میں پہنچ جاتے تھے. یہ تو ہی تھے. تو یہاں تک اس ٹیبل کا بات ہے اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ جو اسٹیگنیشن تھی وہ فرسٹ میں تھی، پھر اس کے بعد سیکنڈ میں، پھر اس کے بعد اور کنسیڈریبلی کم ہوتی جا رہی تھرڈ میں، فورتھ میں، اسی طریقے سے. تو اسی طریقے سے اسٹیج جتنے بھی ہے. تو اور دوسری بات یہ جو اس میں ہے کہ لڑکیاں جو ہے لڑکوں سے زیادہ جو ہے ویسٹیج اینڈ اسٹیگنیشن اگر ہم دیکھیں گے تو لڑکیوں میں زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دا بوائز. تو اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ اسٹیگنیشن کا جو ہے تو اس میں ویریشن آ جاتے ہیں ایریا ٹو ایریا. اگر ہم اربن ایریا میں لیں گے وہاں پہ ویسٹیج جو ہے کم ہوتے ہیں اسٹیگنیشن ویسٹیج. اگر ہم رورل ایریا میں لے لیں گے تو وہاں پہ ویسٹیج جو ہے وہ اسٹیگنیشن جو ہے وہ زیادہ ہے. تو اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں گے 2011-2012 میں کہ کلاس فرسٹ میں اگر آپ 100 اسٹوڈنٹس انرول کرتے تھے تو کلاس 6 میں صرف کتنے پہنچ جاتے تھے؟ 62. کتنے پہنچ جاتے تھے؟ 62. پھر آپ اسی طریقے سے دیکھیں گے تو جو ہے ففتھ میں پہنچ جاتے تھے 35. تو اسی طریقے سے پھر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ تو ہوئی بات اس کلاس کی جو ہے ہم لے لیں گے یہ ویسٹیج اینڈ اسٹیگنیشن کی بات. تو یہ پھر اس کا ریشو جو ہے اب دن بدن تھوڑا کم ہوتا جا رہا ہے. تو لیکن 2011-12 میں اگر آپ دیکھیں گے فرسٹ سے لے کر ففتھ تک جو اسٹیگنیشن ویسٹیج ہے وہ تقریباً 38% ہے. تو اسی طرح سے ففتھ سے لے کر 8th تک جو ہے وہ 63 ہے یا 53 ہے. تو اسی طریقے سے اگر آپ کلاس 9 فرسٹ سے لے کر 10th تک تو 65% کی ویسٹیج ہے جو دیکھی گئی ہے. اب دیکھنا ہے ہمیں کہ کاز کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ یہ اسٹیگنیشن کیوں ہو جاتی ہے یا یہ ویسٹیج کیوں ہو جاتی ہے، اس کے کازز کیا ہے. دیر آر مینی کازز. اگر آپ دیکھیں گے تو 3 گروپس ہے اس کے. ایک تو ہے سوشو اکنامک کاز گروپ، دوسرا ہے ایجوکیشنل گروپ کاز، اور تیسرا ہے مسلینس. سوشو اکنامک اگر آپ دیکھیں گے تو سوشو اکنامک میں آتے ہیں اگر سوسائٹی کی پرابلم ہوتی ہے، کسی کی سوشل پرابلم ہو جاتی ہے، کسی کی اکنامک پرابلم ہو جاتی ہے. تو سوشو اکنامک پرابلم جو ہے اس میں ہے وہ ہے پاورٹی آف دا پیرنٹ. سب سے پہلے بچے اتنے غریب گھروں سے آتے ہیں، ان کے جو گھر اگر ہم دیکھیں کہ غریبی جو ہے ان کے گھر کی، تو اس وجہ سے جو ہے بچے وہ پڑھ نہیں پاتے ہیں. تو وہ لیبر جو ہے وہ لیبر کی طرف زیادہ جاتے ہیں، پیسے کمانے کی طرف زیادہ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے بھی بچے جو ہے جب ان کو 2 وقت کا کھانا نہیں مل رہا ہے، 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہا ہے، تو اس وقت ایسے حالات میں، ایسے مشکل حالات میں بچے اسکول کیسے اٹینڈ کریں گے. تو ان کی غریبی جو ہے، ان کے ماں باپ کی غریبی یا ان کے گھر کی غریبی، جب ان کو کھانے کے لیے لالے پڑے ہوئے ہیں، کھانے کے جو آئٹمز ہیں وہ ان کو نہیں مل رہے ہیں، 2 ٹائم کا کھانا ان کو نہیں مل رہا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے بچے جو غریب بچے ہیں ان کو مشکل ہو جاتا ہے. جب 2 وقت کا کھانا ان کو نہیں ملتا ان کو مشکل ہو جاتا ہے اسکول میں ایڈمیشن کرنا. تو اسی وجہ سے جو ہے ویسٹیج اینڈ اسٹیگنیشن جو ہے یہ بھی ایک مین کاز ہے اس کا، کہ بچے جو ہے کمانے کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں اور اسکول جو ہے اسکول کی طرف ایجوکیشن کی طرف کم دھیان چلتا ہے. یہ تو ایک پرابلم ہوئی. دوسرا الٹریٹ پیرنٹس.
بچوں کے جو باپ ہوتے ہیں وہ الٹریٹ ہیں، ان پڑھ ہے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے ویلیو آف ایجوکیشن کیا ہے. تو جہاں تک اس اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ جو ہے جب ہمارے پیرنٹ جو ہے بالکل الٹریٹ ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے یوٹیلیٹی اور وی کین سے ویلیو اینڈ یوٹیلیٹی آف ایجوکیشن کیا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، ان کو کہتے ہیں کہ بچوں کے ہمیں وہاں پہ ایجوکیشن حاصل کر کے آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہو، تو ان کو جب اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کے بچے جو ہے وہ کہاں چلے جاتے ہیں، تو وہ ان کو اپنی مزدوری، ان کے ووکیشن، ان کے کام کی طرف لگا دیتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے ان کے پیرنٹ جو ہے وہ انکم کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دیئر ویلیو اور یوٹیلیٹی آف ایجوکیشن. یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے بچے جو ہے ایجوکیشن ادھوری چھوڑ جاتے ہیں. کنزرویٹزم اینڈ سوشل پریکٹسز، چونکہ کچھ پریکٹسز ہندوستان میں جو ہے اگر آپ دیکھیں کنزرویٹم جو ہے، بہت سارے پیرنٹس ہیں جو کنزرویٹیو ہوتا ہے، جو چاہتے ہیں کہ لڑکیاں نہ پڑھے، جن کی وجہ سے گھر میں ان کا رہنا پسند ہوتا ہے. تو اس کچھ سوشل ایولز بھی ہے جو اگر آپ دیکھیں گے، جس میں اگر آپ سب سے پہلے دیکھیں گے چائلڈ میرج، بچوں کو چھوٹی عمر میں ہی میرج ان کو جو ہے ان کی شادی کی جاتی ہے. یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ بچوں کو آدھی ایجوکیشن چھوڑنی پڑتی ہے. دوسری کاسٹ سسٹم اگر آپ دیکھیں گے، یہاں پہ انٹچیبلٹی تھی، وہ تھی، تو جس کی وجہ سے جو ہے برہمنز اور انٹچیبلز وہ ایک اسکول میں نہیں پڑھ سکتے ہیں. اس طریقے سے ایسے پرابلم جو ہے، تو یہ اس کاسٹ سسٹم کی وجہ سے بھی جو ہے پرابلمس ہوئی تھی بچوں کو، کہ وہ اس کی وجہ سے ادھوری ایجوکیشن چھوڑ دیتے ہیں یا ایڈمیشن ہی نہیں لیتے ہیں یا کلاس کو ریپیٹ کرتے ہیں. تو اسی طرح سے انڈیفرنس اینڈ کنٹمپٹ اگر آپ دیکھیں گے، انڈیفرنس اینڈ کنٹمپٹ ٹورڈز گرلز کی طرف خاص کر کے بچے جو ایک ریزن جو ہے، مطلب پیرنٹس جو ہے گرل ایجوکیشن کی طرف بہت کم توجہ دیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو یہ بوائز. تو اس طریقے سے جو ہے اکنامیکلی پروفیٹیبل جو ہے وہ انڈین فیملی سسٹم میں جو اگر ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بچے جو لڑکا جو ہے وہ ارننگ ہیڈ ہوتا ہے اور فیمیل جو ہے وہ دوسرے گھر کی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ ان کی ایجوکیشن کی طرف بہت کم توجہ دیتے ہیں. ایک اور جو ہے دیٹ از آرتھوڈاکس پیرنٹس، ایسے بہت سارے پیرنٹس ہیں جو کو ایجوکیشن میں اپنے بچوں کو یا بچوں کو ایجوکیشن دینے کے لیے نہیں بھیجتے ہیں. یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو ادھوری ایجوکیشن یا اپنے بچوں کو ادھوری ایجوکیشن چھوڑنے پہ مجبور کرتی ہے. اسی طرح سے ایک بیکورڈ گروپس بھی ہے، یہاں پہ بہت سارے شیڈول ٹرائب، شیڈول کاسٹ، جن کو مثال کے طور پر میں نے پہلے رہنے کی جگہ نہیں ہے، کھانے کی جگہ نہیں ہے، کھانے کے لیے مواد نہیں ہے. تو ایسے جو گروپس ہے بالکل اکنامیکلی ویک ہے، کمزور ہے، تو ایسے جو گروپس ہے ان کے بچے جو ہے وہ بھی ادھوری ہی ایجوکیشن چھوڑ جاتے ہیں. یہ تو ہوئی سوشو اکنامک کاز. اس کے بعد ہے ایجوکیشنل کاز، اسکول کے. ہمارے اسکول میں ایسی فیسلٹیز نہیں ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے بچوں کو ایجوکیشن چھوڑنی پڑتی ہے. دیر آر نو پرائمری اسکول ان موسٹ آف دا رول. اگر رول ایریاز میں دیکھیں گے تو بہت سارے اسکول ایریاز ہے، ہیبیٹیشنز ہے، ولیج ہے، جہاں پہ اب ایجوکیشن اسکول جو ہے بہت کم دکھائی دے رہا ہے. انکمپلیٹ اسکول اگر دیکھیں گے تو ان میں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، ان میں مثال کے طور پر لیبارٹری نہیں ہے، بہت سارے فیسلٹیز نہیں ہے، پور اسکول انوائرمنٹ ہے جہاں پہ ان اٹریکٹیو بلڈنگز ہے، کچھ ایسی اچھی طریقے سے ان ایڈیکویٹ اکوپمنٹس اگر لے لیں گے. اسی طرح سے انٹرینڈ انڈیفرنٹ ٹیچرز ہے. اسی طرح سے اوور کراؤڈیڈ کلاس ہے، بہت کلاس میں اوور کراؤڈیڈ ہے جس کی وجہ سے بچے جو ہے جگہ ہی نہیں ہے پڑھانے کے لیے. تو یہ چیزیں جو دیکھ کر ان کو کیا ہوتے ہیں کہ ان کو ادھوری ایجوکیشن چھوڑنی پڑتی ہے. ایک اور چیز ہے اس میں دیکھیں گے آپ کو فالٹی کیریکولم بھی اچھا نہیں ہے. وہ کیریکولم جو اٹریکٹیو کیریکولم جس کو ہم کہتے ہیں، جس کی یوٹیلیٹی ہو یا جس کی جو ہے لائف سینٹرڈ جو ہے، مثال کے طور پر لائف زندگی میں وہ کچھ حاصل کرنا چاہے، ایکٹیویٹی سینٹرڈ ہونا چاہیے، پریگمیٹزم جس کو ہم کہتے ہیں، چائلڈ سینٹرڈ وہ بھی نہیں ہے. تو یہ اگر ہمارا کیریکولم بالکل ناٹ یوٹیلیٹیرین بھی نہیں ہے، ناٹ لائف سینٹرڈ بھی ہے، نو ایکٹیویٹی سینٹرڈ بھی ہے، نو چائلڈ سینٹرڈ بھی ہے. تو اس طریقے سے جو کنٹری میں جو پراپرلی امپریس سسٹم جو وہ نہیں ہے، تو اسی طرح سے ہیوی اینڈ ان انٹرسٹنگ کیریکولم ہے جس کی وجہ سے بچے جو ہے اس کیریکولم کی طرح اپنی توجہ نہیں دے پا رہے ہیں یا اپنے آپ کو اٹریکٹ نہیں کر پا رہے ہیں. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ بچے یہ جو مطلب یہ بچے جو ہے وہ یا تو ادھوری ایجوکیشن چھوڑ جاتے ہیں یا ان کو ریپیٹ کلاس کرنا پڑتا ہے. ایبسنس آف ڈفرینٹ ایڈمیشن رولز بھی اچھی طریقے سے نہیں ہے. تو اس میں کیا ہے کہ بچہ اگر ایجوکیشن چھوڑ دے، پھر 5-8 سال 2-4 ایئر جو اس کا جو ہے اس نے چھوڑ دیا، پھر تو وہ ایجوکیشن سسٹم میں نہیں آ پائے گا. یہ بھی ہے ڈیفیکٹو سسٹم ایگزامینیشن. ایک ایگزامینیشن جو ہے ایک ایسا بھی یہ سسٹم ہے جس میں بہت سارے جو ہے اگر آپ دیکھیں گے تو پریزنٹ ایگزامینیشن سسٹم جو ہمارے کنٹری میں اویئر کر رہا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اسیس کیا جاتا ہے 2-3 گھنٹوں میں ایک بچے کو تھرو ریٹن. کوئی اس میں کمزور بھی ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک سسٹم ہے، یہ بھی ایک جو اگر آپ دیکھیں گے کمی ہے جس کی وجہ سے ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں بہت ساری پرابلمس آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا جو ہے اسٹیگنیشن ہے یہ بھی آتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی ہے مسلینس. ایک اور گروپ جو میں نے کہا تھا کہ مسلینس کازز جو اس میں ہے، دیٹ از کہ اگر آپ دیکھیں گے ڈیتھ آف پیرنٹس،
کسی بچے کا باپ چلے جائے، پیرنٹس چلے گئے، تو وہ پھر اپنے فیملی کو ہینڈل کرنے کے لیے، اپنے فیملی کی طرف توجہ دینے کے لیے اس کو ایجوکیشن چھوڑنی پڑتی ہے. تو یہ بھی ہے ایک پرابلم جس کی وجہ سے بچے جو ہے ادھوری اپنی ایجوکیشن چھوڑ جاتے ہیں. اسی طرح سے فزیکل ویکنیس، اسٹوڈنٹس کی فزیکل ویکنیس اگر دیکھیں گے وہ بھی ایک وجہ بن چکتے ہیں کہ کبھی کبھار بچے جو ہے ان نیوریشڈ رہ جاتے ہیں، فزیکل ڈیولپمنٹ ریٹارڈ رہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی میموری اچھی طریقے سے ڈیولپ نہیں ہو پا رہی ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ وہ پھر کوپ اپ نہیں کرتے ہیں دوسرے بچوں کے ساتھ، تو اس کو پھر ادھوری اپنی ایجوکیشن چھوڑنی پڑتی ہے. اسی طرح سے کنٹینیوس النس، کوئی بچہ جو ہے وہ بیمار ہی رہتا ہے بیکاز آف ڈفرینٹ پرابلم، اس کو یا تو ان نیوریشڈ رہ جاتا ہے یا بیماری کوئی اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا کسی کو کوئی جو ہے زیادہ تر بیماری رہتا ہے. یہ بھی ایک وجہ بن سکتا ہے کبھی کبھار اس کو کہ وہ ادھوری ایجوکیشن چھوڑ دیتا ہے. ارریگولر اٹینڈنس جو ہے مثال کے طور پر ایموشنل ڈفیکلٹیز، کبھی کبھار ہیلتھ کی بیماریاں، کبھی کبھار انٹرسٹ نہیں ہے ایجوکیشن میں. بہت سارے بچے کوئی اسکول سے ڈسسیٹسفائیڈ ہے، کوئی ہوم سرکمسٹینس سے ڈسسیٹسفائیڈ ہے. تو یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے بچے جو ہے ادھوری ایجوکیشن چھوڑ جاتے ہیں. پھر سوال ہے کہ ایسی پرابلمز جو ہے ایجوکیشن سسٹم میں، تو پھر ہم کیسے اس کو کیا کر سکتے ہیں کہ کنٹرول ہم کیسے کریں گے اس ویسٹیج اور اسٹیگنیشن کو. تو اس کے لیے جو سب سے پہلے جو ہے کہ ہمیں اکنامک پرابلم جو ہمارے ان بچوں کے باپ گھر کی اکنامک پرابلمز ہیں ان کو سالو کرنی پڑے گی. بچوں کو ایجوکیٹ کرنے، ان کے پیرنٹس کو اویئر کرنا ہے، ان کو ایجوکیٹ کرانا ہے کہ کیا ہے ایجوکیشن کے ویلیوز کیا ہے. اور سوشل ایولز جو ہمارے مثال کے طور اس سوسائٹی میں ان کو ہمیں دور کرنا ہے. اس کے علاوہ کہ اسکول کیمپس جو ہے ہمارے ہیں، اسکول بلڈنگ جو ہے، اسکول انفراسٹرکچر جو ہمارے اسکولوں میں ہے، ہمیں اس کو کیا کرنا ہے کہ ہمیں اس کو سب یہ ہے اٹریکٹیو بنانا ہے. تو تبھی تو بچے جو ہے اسکول کی طرف بہت زیادہ راغب ہو جائیں گے. اور ہمیں فری ایجوکیشن کرنی ہے بچوں کے لیے، پری پرائمری ایجوکیشن خاص کر کے ہمیں فری بنانی ہے. تو جس کی وجہ سے بچے جو ہے اٹریکٹ ہو جائیں گے ٹورڈز دا ایجوکیشن. اور جو ویسٹیج اینڈ اسٹیگنیشن جو ہے یہ ہمیں کنٹرول کر پائیں گے ہم اس کو. تو یہ تو تھی آج جو ہم نے ٹاپک لیا ہے ویسٹیج اینڈ اسٹیگنیشن.